जिस रात अबू 5 किलो दूध में ये चीज़ डालकर पीते तो मैं समझ आती आज सुबह फजर तक मेरी अम्मी की खैर नहीं। दर्द भरी आवाज़ें आएंगी। मैं अम्मा को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मेरा बाप सुतेला था। फिर एक रात जब वो मुझे लिटा कर मेरे ऊपर आया तो मैं आधी रात को पानी पीने के लिए किचन में पहुंची तो दरवाजे की ऊंट मेरी ही छुप गई, क्योंकि अब्बा एक बार फिर कागज़ की पुड़िया खोलकर दूध में कुछ मिला रहा था। वो जी भरे रंग का सौंफ था, जिसने दूध में मिलते ही दूध की रंगत भी बदल दी। फिर अब्बा ने फटाफट देखते ही देखते वो सारा दूध पी लिया और अपने कमरे में चले गए। पिछले कुछ अरसे से हर दूसरी रात अब्बा इसी तरह का दूध तैयार करके पीता था। कई बार मैंने चुप कर ये मंजर देखा था। और फिर इसके बाद मैं जानती थी कि अब किस तरह की आवाज़ें सारी रात मुझे सुनने को मिलेंगी। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद ही सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अब अम्मा से कितनी मोहब्बत करता है। और ये ख़ास दूध पीने के बाद तो इनकी मोहब्बत में कुछ और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता था। तभी तो फजर तक अम्मा की दबी दबी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती थीं। घर छोटा था, इसलिए रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें मुझे साफ सुनाई देती थीं और मैं अपनी चारपाई पर बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। मैं 16 साल की एक जवान लड़की थी और इस उम्र में मियाँ बीवी वाले रिश्ते को लेकर काफ़ी तजस्सुस दिल में मौजूद होता था। और फिर एक रात इस पर ऐसी आवाज़ें सुनकर तो ये तजस्सुस भी बढ़ जाता था, बल्कि दिल में अजीब अजीब सी शौक पैदा भी होते थे। कभी मेरा दिल चाहता था कि छुप कर देखूं कि अम्मा अब्बा के कमरे में क्या चल रहा है, तो कभी मैं सोचती कि अब्बा अम्मा के लिए इस उम्र में भी किस कदर दीवाना है। कभी ख्याल आता कि जाने अब्बा कौन सा सौफ पीता है जो सारी रात अम्मा की ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। ये वो सवालात थे जो मेरे जहन में पिछले 6 माह से गुजर कर रहे थे, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता मेरे दिल में बहुत से अरमानों ने जगह ले ली थी। मैं इतनी कम उम्र भी नहीं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के ख्वाब सजाने लगी थी। मेरे दिल में अक्सर यही ख्याल आता था कि मेरा शौहर भी ऐसे ही मेरा दीवाना होगा, जिसे अब्बा अम्मा के अब भी चारपाई पर लेटी अम्मा की दबी दबी सिसकियां सुन रही थी। बस अब और बस कर दो। अम्मा की ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से लाल पड़ जाती थी और मेरे अंदर जज्बात अंगड़ाई लेकर जाग जाते थे। नींद मेरी आंखों से उड़ उड़ गई थी और मैं कभी सीधी करवट लेती तो कभी उल्टी करवट। ऐसा लगता था जैसे अब्बा का अम्मा के आगे ठहरना बहुत मुश्किल है। अब्बा अम्मा से मोहब्बत भी तो इस कदर करता था। ऐसे ही फजर का वक्त हुआ तो अम्मा के कमरे से बाहर निकली और बड़ी मुश्किल से चलते चलते गुसल खाने में चली गई। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह अब अम्मा गुसल करके नमाज अदा करेगी, इसलिए मैंने अपने मुंह पर चादर डालकर अम्मा को मेरे जागने का अंदाज़ा न हो। मेरा कोई अलहदा कमरा नहीं था, मैं बरामदे में ही सोया करती थी। शायद इसलिए मुझे हर मामले की खबर भी रहती थी। काफ़ी देर बाद अम्मा गुस्ल खाने से निकली तो इनके घुटनों तक लंबे सुनहरे बाल और अम्मा का लिबास भी गीला हो रहा था। समझ गई थी कि अम्मा ने गुस्ल कर लिया है। फिर वो अपने कमरे में चली गई थी और मैं पुरसुकून नींद सो गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अम्मा को भी अब सुकून से सो जाना है। और सुबह उठ 8 बजे इस घर में सुबह हुई थी। अगली सुबह नाश्ते पर मैंने अब्बा का चेहरा देखा तो सुर्ख हो रहा था, थकावट के आसार नुमाया थे, जबकि अम्मा का चेहरा भी कुछ ऐसा ही थकन ज़्यादा था। अम्मा हमारे आगे नाश्ता लगा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अम्मा के लिए खड़ा होना भी मुश्किल है। एक हाथ से अम्मा ने अपने कमर को पकड़ रखा था। कमर के इस हिस्से में रोज़ रोज़ अब्बा के जज्बात को सुनना शायद इनके लिए मुश्किल हो गया था। मैंने एक नज़र अम्मा के खूबसूरत चेहरे पर डाली तो मैं देखती ही रह गई। अम्मा की खूबसूरती कभी कभी मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता अम्मा का चेहरा जर्द मैल हो रहा था। फिर भी अम्मा खूबसूरत लगती थी और शायद यही हुस्न का था कि अब्बा को खुद रोक नहीं पाते थे। मेरी अम्मा ने अब्बा से मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अब्बा एक ही महल्ले में रहते थे। अब्बा इन पर फिदा हो गए थे और घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर इन दोनों ने शादी कर ली थी। जब इनके घर वालों के इस शादी का इल्म हुआ तो किसी ने इनकी शादी को कबूल नहीं किया। मेरी अम्मा के घर वाले बहुत पढ़े लिखे और अमीर लोग थे, जबकि अब्बा के घर वाले काफ़ी मुख्तलिफ थे। इसलिए अम्मा के घर वालों ने इस रिश्ते को किसी सूरत कबूल नहीं किया। अम्मा को लेकर दूसरे शहर आ गए और यही अम्मा के पास मेरी पैदाइश हुई। जब मैंने होश संभाला तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरी अम्मा बहुत उदास रहती थी। अक्सर वो अपने घर वालों को भी याद करती थी। कभी कभी तो अम्मा यहाँ तक कह देती थी, काश मैंने अपने माँ बाप का दिल न दुखाया होता। काश मैं अपने घर की दहलीज पर न देर न करती, इन्हें अपना घर बहुत याद आता था।
لیکن پھر جب وہ میرے ساتھ وقت گزارتی تو نارمل ہو جاتی۔ ایسے ہی میں بڑی ہونے لگی۔ میں بھی بہو اپنی اماں جیسی خوبصورت تھی اور میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ اماں بھی عمر کے اس حصے میں اب تک اس قدر حسین تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے ایک 16 سال کی لڑکی کی ماں ہے۔ شاید یہ وجہ تھی میرے ابا اب تک ان کے دیوانے تھے۔ اماں کو کہیں اکیلے جانے دیتے، ہر وقت ان سے چھپ کے رہتے، کام سے واپس لوٹتے تو اماں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے تو ابا نے ایک عجیب سا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اکثر رات کو ڈھیر سارا دودھ لاتے، خود ہی باورچی خانے میں کھڑے ہو کر دودھ گرم کرتے اور نہ جانے اس میں کیا ملاتے کہ وہ سارا دودھ پی جاتے۔ اور پھر جب کمرے میں جاتے تو اماں کی عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی جنہیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ ان دونوں کی محبت میرے لیے ایک مثال کی طرح تھی کہ عمر کے اس حصے میں بھی ابا نے اماں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بھی کہیں زیادہ وقت اماں کو دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اماں اس بات کے خلاف نظر آتی تھی۔ جب اماں کو باورچی خانے سے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگتا تو اماں کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کبھی کبھی تو وہ دبی آواز میں کہتی کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ خیال کرو۔ تم بیٹی کے سامنے بھی زر الفاظ نہیں کرتے اور بازو سے کہتے کہ ہماری بیٹی ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت اماں کے چہرے پر موجود شرم کے آثار ہوتے تھے اور دیکھ کر میں بھی نظریں جھکا لیتی تھی۔ پھر اماں کے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد ہی ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتیں، اور دبی دبی آوازیں اور سسکیاں اور سرگوشیاں میرے جذبات کو پوری طرح سے ابھارتے ہوئے تھے۔ ایسے ہی میں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور جب کالج میں داخلہ لینے کی بات آئی تو ابا نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ تمہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، میرے حساب سے تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بہت خراب ہوا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور اماں کو بھی یہی خواہش تھی کہ، لیکن ابا نہ جانے کیوں میری پڑھائی کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب میں نے زیادہ کہا تو ابا نے بہت عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ جس طرح تمہاری ماں نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی، اسی طرح تم بھی کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ ابا کی بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور وہی بھی چونک اٹھی تھی۔ اماں نے ابا کی خاطر اپنا گھر چھوڑا تھا اور آج اس بات کو گھما پھرا کر ابا اس طرح کہہ رہے تھے جسے اماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اماں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ابا نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ بس اب گھرداری اور پر دھیان دو، جلدی میں تمہاری شادی کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم میرے منہ پر کالک مل دو۔ ابا کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں اور ابا نے جانے میرے بارے میں کیا کچھ سوچتے تھے، اور پھر ابا بھی کمرے چلے گئے اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا اماں نے ابا سے اس طرح بھاگ کر شادی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے؟ کیا ابا مجھے اماں کے ہی ترازو تول رہے ہیں؟ لیکن پھر آدھی رات کو جب اماں دودھ پی کر کمرے میں جانے لگے تو میرے ذہن میں وہ بات نکل گئی جو ابا تو اب بھی اماں سے بہت محبت کرتے تھے، شاید وہ بدنامی سے ڈرتے تھے، اس لیے میری جلدی سے شادی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بھاگ کر شادی کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اچھی طرح ہو چکا تھا۔ مگر اس رات میں نے ایک عجیب سی حرکت محسوس کی۔ جب ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں تجسس کے عالم میں نے ان کے کمرے میں کان لگا کر اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ اب بس کر دو، میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہوں گی؟ کم سے کم میری عمر کا ہی خیال کرو۔ میں مانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ابا کہہ رہے تھے کہ یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد اماں کی دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں اور وہ بار بار بس کر دو تکرار کر رہی تھی، اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اپنی اس حرکت پر مجھے بھی شرم آئی کہ میں کس طرح اپنے ہی ماں باپ کے کمرے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حرکت کسی صورت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں واپس چارپائی پر آ کر لیٹ گئی اور تصویر میں اپنے ماں باپ کی محبت کو سوچنے لگی۔ اگلے دن جب اماں کمرے سے نکلی تو ان کی گردن پر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان موجود تھے۔ میں نے گھبرا کر اماں سے پوچھا کہ آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ تو اماں نے جلدی سے دوپٹہ ڈال لیا اور پھر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری بات کا انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تو اپنی پڑوس والی سہیلی روبینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اماں مجھے کسی روبینہ کے جانے سے روکتی نہیں تھی۔ میں نے اتفاق سے روبینہ کی بھابھی کی گردن پر بھی اماں کی گردن جیسے ملتے جلتے نشان دیکھے تو مجھے رہا نہ گیا۔
میں نے گھبرا کر پوچھ لیا، روبینہ تمہاری بھابھی کی گردن پر کیا ہے؟ تو روبینہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، وہ میری طرح سیدھی سادی نہیں تھی، اسے بہت سی چیزوں کا علم تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، کچھ تو شرم کرو، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، کیا تمہیں نہیں پتا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ میں نے انکار کیا۔ میں نے سر ہلایا تو اس نے ایستا سے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میں شرم سے لال پڑ گئی۔ میری اس حالت پر روبینہ نے زور سے ہنس کر کہنے لگی کہ نئی نویلی شادی ہو تو یہ سب عام سی باتیں ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ بھائی کی شادی کو مبینہ ہے اور اس لیے بھابھی کی گردن پر نشان ہوتے ہیں۔ پہلے تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، پھر میری بڑی بہن نے مجھے بتا دیا کہ روبینہ نے میرے معاملات میں اضافہ کیا تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میرے ماں باپ کی شادی کو 17 سال ہو گئے، تو کیا اس سے بھی ابا اماں اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مجھے کوئی ابا جیسا محبت کرنے والا شوہر نصیب ہو جائے۔ کچھ دیر بعد روبینہ کی بھابھی کو دیکھ رہی تھی، جن کے بالوں میں پانی ٹپک رہا تھا، کمرے سے کپڑے چپکے سے، اور وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے ہی انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ چمک کس بات کی ہے۔ کچھ دیر اپنی دوست کے ساتھ وقت گزار کر واپس گھر آئی تو ابا غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ خبردار جو آئندہ گھر سے باہر قدم بھی نکالا۔ ابا کا لہجہ سن کر میں چونک گئی۔ میں پہلے بھی روبینہ کے گھر جاتی رہی۔ ابا کہنے لگے، تم جوان ہو گئی ہو، اب تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی بتائی تھی۔ روبینہ کے گھر بھی مت جانا، اس کے بھی جوان بھائی ہیں، اور میں نے ابا کو کہا کہ روبینہ کے بھائی میرے بھائیوں جیسے ہیں، ہم تو بچپن سے ہی ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ ابا نے غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لو، آج کے بعد روبینہ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئی بات؟ ایسا ہو کہ تمہاری ابھی کل میں آنکھ مٹکا شروع ہو جائے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ پھر ابا کمرے میں چلے گئے اور اماں نے ایک آنسو بھری نظر مجھ پر ڈال دی۔ شاید میرے آنے سے پہلے ابا اماں کو اسی بات پر ڈانٹ چکے تھے۔ مجھ پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، میرے وجہ سے میری اماں کو بھی ڈانٹ پڑی، اور ابا بھی نہ جانے کس سوچ رہے تھے، مگر اماں کی خاطر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اماں کے گلے میں ہاتھ ڈال اور کہا، ابا ہم سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں نا، اس لیے ڈانٹ بھی دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اچانک ہی ابا کو کیا ہو گیا؟ میری روبینہ کے گھر جانے سے انہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو پھر ابا مجھ پر اتنا شک کیوں کر رہے ہیں؟ اماں کہنے لگیں کہ ذرا سال غلطی تمہاری نہیں میری ہے، اور اب اسی سزا میں ہم ساری زندگی بھگتنا۔ مجھے اماں کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنے لگا کہ اماں نے ابا سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور دونوں ایک ہی محلے کے تھے۔ ابا کا اماں کی گلی میں آنا جانا تھا، اس وجہ سے ابا اماں میرے حوالے سے بھی ایسی بات کر رہے تھے، لیکن اگر ابا کا اشارہ اماں کی طرف ہوتا تو بات تو یقیناً اماں کا دل بہت زیادہ دکھتا۔ مجھے اماں کے آنسوؤں کی وجہ سمجھ آ رہی تھی، اور ابا کے شک کی بھی۔ انسان جو کام خود کرتا ہے، یا پھر جیسا وہ خود ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ویسا سمجھتا ہے۔ سوچ خود بخود ایسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابا اماں کو گھر سے بھگا کر شادی کی تھی، اور اس وجہ سے ان کے گھر والوں کی بدنامی ہوئی تھی، اور اس لیے میرے جوان ہوتے ہی ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ کہیں وہ بھی سب کچھ بھی نہ دہرایا جائے۔ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ کر کسی غیر کا ہاتھ پکڑوں، مگر یہ بات میں ابا کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ ہاں البتہ میں نے خود اپنے ہی گھر میں قید کر لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابا پھر کوئی ایسی بات کریں جس سے اماں کو تکلیف پہنچے۔ حیرانگی تو مجھے اس بات کی تھی کہ وہ اماں سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر کیوں اس طرح کی باتیں کر کے اماں کا دل دکھاتے تھے؟ جب میں مستقبل گھر میں رہنے لگی تو نہ سکول، نہ سہیلی کا گھر، نہ ٹیوشن، تو گھر کے معاملات میری نظر اور بھی سوتی ہو گئی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے میں اپنی آج تک نادانی میں بہت مجبور تھی، وہ محبت نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ ابا کا اماں کو زبردستی چھپکنا، اماں کا ان کے قریب رہنے سے پریشان ہونا، مجھے کچھ اور سمجھ آ رہا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے خاموشی سے اماں کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ابا کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور وہ اسی طرح سے اماں کے ہاتھ مار پیٹ کر رہے تھے، جبکہ اماں کی زبان سے صرف بس بس کے لفظ نکل رہے تھے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ابا
دیوانوں کی طرح انہیں مار پیٹ کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ ایسا تو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اماں کو اس طرح ابا کا ظلم خاموشی سے برداشت کرتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اماں کے کمرے کے دروازے کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ابا نے دروازہ کھولا۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ مار کھا کھا کر اماں منہ ہو چکی تھی اور چارپائی پر پڑی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا غصے میں کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ اماں پر ظلم کرتے ہیں۔ میں تو اب تک سمجھ رہی تھی کہ آپ اماں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تو بہت ظالم ہیں۔ میری بات سن کر ابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ تیری ماں بہت بذات ہے۔ میں اس بد کردار عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے تجھ پر بھی سختی کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تیری تربیت بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکتی۔ جس نے خود اپنے باپ کی عزت کو داغ لگایا ہو وہ اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے گی؟ اپنے باپ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہیں میرا ساتھ ملا تھا تو میں ان کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ ابا نے غصے میں اپنا موبائل فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اپنی ماں سے پوچھو یہ کس طرح کی عورت ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ ابا کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اماں روتی رہیں۔ پھر میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ آپ دونوں نے تو محبت کی شادی کی تھی۔ میری بات سن کر اماں مجھے ساری بات بتانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ابا شادی سے پہلے میرے حسن کا دیوانہ تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس طرح خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو رسوا کیا اور پھر اس کی خاطر میں شہر میں چلی آئی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد تیرے باپ کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ وہ کام سے وقفے وقفے سے گھر لوٹ آتا اور گھر آ کر گھر کی تلاشی کرتا جیسے گھر میں کسی نے چھپا رکھا ہو۔ مجھ سے الٹے سیدھے سوال کرتا، بار بار پوچھتا کہ کیا میرے پیچھے کوئی آتا ہے۔ میں ان سوالوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے تمہارے ابا سے کہہ دیا کہ باہر سے تالا لگا کر جایا کرو، اور بھی تمہارے باپ نے ایسا ہی کیا۔ میں سارا وقت تالے میں بند رہتی تھی۔ پھر تم پیدا ہوئی اور کچھ تمہارے باپ کا رویہ بہتر ہوا اور انہوں نے مجھے تالے میں بند کرنا چھوڑ دیا۔ البتہ ان کا شک اب بھی ویسا ہی تھا۔ مجھے کہیں نہ جانے دیتے، نہ میں کہیں جانے کی بات کرتی تو میرے ساتھ چپک جاتے۔ گھر لوٹتے ہی تو مجھے فوراً کمرے میں لے جا کر عجیب عجیب سوال کرتے، اور کیا تمہاری یہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ کیا تمہیں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں مل گیا؟ یہ سوال تھے جنہوں نے میری زندگی کا جنم بنا دیا تھا۔ لیکن میں ساری کشتیاں جلا کر اس آدمی کے پاس آئی تھی، اس لیے اسے برداشت کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اب تم میری گود میں آ چکی تھی۔ تمہارے لیے مجھے اس رشتے کو نبھانا ہی تھا۔ جیسے تیسے میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی، مگر پھر تمہارے باپ کو نہ جانے کس نے نشے کی عادت میں لگا دیا، اور وہ روزانہ واپس لوٹتا تو نشے کی کوئی چیز دودھ میں ملا کر پی لیتا۔ پھر نشے میں وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ یہ سوچ کر میں اپنی آوازوں کا گلا گھونٹ دیتی تھی کہ تم اب جوان ہو رہی ہو، تم پر ان باتوں کا کیا اثر پڑے گا۔ میں تمہاری تربیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی تمہارا باپ مجھے سگریٹ سے جلاتا تو کبھی میرے وجود کو کس طرح سے جھنجھوڑتا کہ سارے جسم پر نیلے نشان پڑ جاتے۔ کبھی وہ ڈنڈے مار پیٹ کرتا تو کبھی پائپ سے۔ میں نے ہر زخم کو خاموشی سے سہ لیا تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو، لیکن سچائی کب تک چھپتی ہے؟ آج تم نے اپنی آنکھوں سے سارا سچ دیکھ لیا ہے۔ تمہارا باپ مجھ سے کہیں کسی لہجے بات کرتا ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے یہ بھی تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ پتہ ہے میری بیٹی تمہاری غلطی کیا ہے، کہ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیر مرد پر بھروسہ کیا، اور اس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ مجھ پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس نے مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں بہت بد کردار ہوں کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں بس اماں کو سینے سے لگائے ہکا بکا انہی کی باتیں سن رہی تھی۔ میں آج تک جیسے محبت سمجھتی تھی وہ شک تھا، میں جیسے خیال رکھنا کہتی تھی وہ مار پیٹ ظلم تھا۔ بس میری ہی آنکھیں بند تھیں۔
میں نے اماں سے کہا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس نے ساری زندگی بھی آپ کو کچھ بھی نہ دیا، جس طرح وہ وجہ سے وہ آپ کے سارے رشتے بھی ختم ہو گئے۔ اماں کہنے لگیں کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے پھر میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا اماں میری زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے آپ نے خود کو تباہ کر لیا۔ اب بھی نہیں، میری شادی کی عمر ہے اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں اپنے لیے ایک الگ راستہ چن لیں۔ اماں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اماں وہی فیصلہ کیا جو میں چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ جب ابا صبح لوٹے تو ہم نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سب سن کر ابا ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے تھا کہ ہم دونوں کے سوا ابا کا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ جو ظلم آپ نے اماں پر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ابا کو ان کی غلطیوں کو احساس دلایا تو ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اماں اور میں گھر چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں نے اس بات کو حق میں نہیں تھی، لیکن اماں کو ابا سے سچی محبت تھی، اس لیے انہوں نے ابا کی ایک اور موقع دینا مناسب سمجھا اور ہم واپس رک گئے۔ لیکن اس طرح کے بعد ابا کا انداز اور واضح تبدیل نظر آنے لگی۔ انہوں نے اماں کو پریشان کرنا بند کر دیا تھا، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ کچھ ہی مہینوں بعد ابا کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ انہیں ڈر ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ آج میں ابا اور اماں ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اب میں ابا کو نشے والا پاؤڈر پینے سے نہیں دیتی